बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान से आलमी खबरनामे के साथ हाशिम अली। पहले खास खबरों की सुर्खियां। कतर में अरब इस्लामी मुल्कों का सरबराही इजलास, इसराइल को लगाम देने पर ताकीद। ईरान अपने सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है, ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन को इंतबाह। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 30 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। और नेपाल में उबूरी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने और एहतजाज की इत्तलाआत। अब खबरें तफसील से। कतर पर गासिब सेहूनी हुकूमत के दहशत गर्दाना हमले के बाद पीर को दोहा में इस्लामी और अरब मुल्कों का सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कतर, गजा, ईरान, यमन, लबनान, शाम और दीगर इस्लामी मुल्कों पर गासिब सेहूनी हुकूमत के वहशियाना हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। दोहा में इस्लामी और अरब मुल्कों के हंगामी सरबराही इजलास के आगाज में अमीर कतर तमीम बिन हमद आल सानी ने कहा कि हमारे मुल्क के दारुल हुकूमत दोहा पर खयानत आमेज और बुज़दिलाना हमला किया गया। उनका कहना था कि इसराइल ने एक ऐसे मुल्क पर हमला किया जो गजा में जंग बंद कराने और कैदियों की रिहाई के लिए सालिसी की कोशिश कर रहा था। अमीर कतर ने कहा कि इसराइल एक गासिबाना और अपार्थाइड सिस्टम की जानिब कदम बढ़ा रहा है और वो अपने आसपास के सभी मुल्कों पर हमला करके तबाहकुन जंग की आग के शोले भड़का रहा है, लेकिन इसराइल का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। हंगामी सरबराही इजलास से OIC के सेक्रेटरी जनरल, अरब लीग के सरबराह, इराक, मिस्र, तुर्किया और दीगर मुल्कों के सरबराहों ने इसराइल के वहशियाना इक़दामात की मजम्मत करते हुए गजा में फौरी जंग बंद करने का मुतालबा किया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कतर पर इसराइल के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस हमले का मकसद गजा में जंग बंद कराने की कोशिशों को सबोताज करना था और ये हमला एक दहशतगर्दाना हमला था। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि आज इसराइल गजा में फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और अमरीका और मगरबी हुकूमतें इसराइल की असलहा जाती और माली मदद कर रही हैं। इजलास के दीगर शुरका ने सलामती काउंसिल से भी मुतालबा किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करते हुए इसराइल को उसके जराइम की बाबत जवाबदेह बनाए। मुकर्रिरीन का कहना था कि सेहूनी हुक्काम का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा आल सानी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सदर पेज़ेश्कियान ने दोहा पर सेहूनी हुकूमत की जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ईरान कतर के शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी और अरब मुल्कों को सेहूनी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह मुत्तहिद हो जाना चाहिए। अमीर कतर ने दोहा के लिए ईरान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हुए सेहूनी हुकूमत को पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा करार दिया। दोहा में सरबराही इजलास के मौके पर ईरान के सदर और इराक के वजीर आजम की भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इराकी वजीर आजम मोहम्मद अशिया अस्सूदानी ने खित्ते में सेहूनी हुकूमत की जारहियत को रोकने और गासिब हुकूमत के जराइम का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान अपने सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ताज़ा पोस्ट में लिखा है कि मैं दोहा में इस वाज़े पैगाम के साथ मौजूद हूं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इस खतरे के मुकाबले में जो पूरे खित्ते को लाहक है, कतर के साथ और दर हकीकत सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है।
واضح رہے کہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی قطر کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حالیہ حملے کے موضوع پر عرب اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اتوار کو دوحہ پہنچے۔ دوحہ میں منعقد ہونے والے اسلامی اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں وزراء نے قطر اور دیگر اسلامی ملکوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کی اور تل ابیب کی جارحیتوں کو ان ممالک کے اقتدار اعلیٰ، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ سید عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے ان حساس حالات میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی اہم ذمہ داری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ تہران اور اسلام آباد فلسطین کے عوام کی مزاحمت اور ایک آزاد ریاست کی تشکیل کے لیے ان کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایران پاکستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس پیر کو تہران میں منعقد ہوا، جس میں آئندہ 3 ماہ کے دوران $10 ارب کے تجارتی روڈ میپ کو تیار کرنے کے عزم کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں ایران کی ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کی وزیر فرزانہ صادق نے دونوں مسلم ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی، بینکنگ، ٹرانزٹ، توانائی، زرعی اور ثقافتی تعاون کو مضبوط بنانے کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بالخصوص ایران کے خلاف 12 روزہ صہیونی جارحیت کے دوران پاکستان کے حمایتی موقف کو سراہا اور کہا کہ یہ حمایت دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی گہرائی کے ساتھ ساتھ آپسی تعلقات کی مضبوطی میں بھی پاکستان کے تعمیری کردار کی علامت ہے۔ پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال نے اس موقع پر ایران کے ساتھ مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم تجارتی حجم کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے الیکشن کمیشن کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی میں غیر قانونی طریقہ اپنایا گیا تو پورا عمل کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے پیر کے روز ایک اہم مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے عمل میں کسی بھی مرحلے پر غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا تو پورے عمل کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اس معاملے میں عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باگچی کی بینچ نے SIR سے متعلق داخل عرضیوں پر سماعت کے دوران یہ بھی واضح کیا کہ بہار کے SIR پر آنے والا فیصلہ پورے ہندوستان کے لیے ایک نظیر ہوگا، لہذا یہ فیصلہ ملک بھر میں آئندہ ہونے والی انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی پر بھی لاگو ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وہ الیکشن کمیشن کو پورے ملک میں نظر ثانی کے عمل سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف آپریشنوں میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سیکورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر دوسری کارروائی بنوں میں کی۔ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں مزید 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں میں پیر کو بھی 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں پیر کو شہید ہونے والے افراد میں 2 6 سالہ جڑواں بچے بھی شامل ہیں جو اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنے ہیں۔ غزہ میں پیر کو غاصب اسرائیل کی فوج نے
تقریباً 20 عمارتوں کو تباہ کر دیا، جن میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ غزہ کے شمالی علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوب میں نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ اگست کے مہینے سے اب تک 1800 عمارتوں اور مکانات کو صہیونی فوج نے ہوائی حملے کر کے تباہ کر دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں صہیونیوں کے 2 اہداف پر ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل نے مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوج کے ڈرون یونٹ نے 4 ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں 2 اہداف کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق ان ڈرون طیاروں میں سے 3 نے الرشراش کے علاقے میں واقع رامون ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک ڈرون نے نقب نامی علاقے میں ایک فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری نے آپریشن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ نیپال کی نئی عبوری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے اور نو منتخب وزیر اعظم سشیلا کارکی کے خلاف نعرے بازی اور عوامی احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی کے خلاف نوجوان اور جین زی تحریک سے جڑے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہونے لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ حکومت مخالف عوامی تحریک کے ہیرو سدن گورنگ نے سخت الفاظ میں وزیر اعظم کارکی کو سخت خبردار کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت عوامی تحریک کے جذبے کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اتوار کی رات وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہنگامہ بھی ہوا ہے، جہاں سابق حکومت مخالف مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور کئی جین زی گروہوں نے عبوری حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ ایران کے ہیوی ویٹ ریسلر امیر حسین زارے نے جیت لی ہے۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ 125 کلو وزن کے فائنل مقابلے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ورلڈ فری ریسلنگ میں 125 کلو وزن کے فائنل میں ایران کے امیر حسین زارے اور جمہوریہ آذربائیجان کے پہلوان گیورگی میشویلدشویل کے درمیان مقابلہ ہوا اور امیر حسین زارے نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ امیر حسین زارے نے فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ کے فائنل میں لگاتار تیسری بار سونے کا تمغہ جیت کر ہیٹ ٹرک بنائی۔ اس سے پہلے 2021 اور 2023 کے عالمی کپ میں بھی امیر حسین زارے نے سونے کے تمغے حاصل کیے تھے۔ ایران کے قابل فخر ہیوی ویٹ ریسلر امیر حسین زارے نے 125 کلو وزن کے فائنل میں جمہوریہ آذربائیجان کے پہلوان کو 5-0 سے شکست دے کر لگاتار تیسری بار عالمی چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سنو دوستوں، نیوز تو سب سنتے ہیں، پر اپنے دوست سے سنا کیا؟ صداقت اخبار میں آپ کا سواگت ہے۔ صداقت اخبار میں ہم صرف نیوز والے نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ کے علاقے کی تازہ خبریں سیدھا آپ کے پاس، گلی محلے کی باتیں ہوں یا بڑی خبریں، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے اور آپس میں جڑے رہنا چاہیے، تو نیوز سننے کا مزہ اب تھوڑا اور پرسنل بناتے ہیں۔ صداقت نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ، ایک دم تازہ خبریں پاؤ اور ایسے لوگوں سے جڑو جو واقعی میں پرواہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ پر ہو دوستوں کو شیئر کرو اور ساتھ مل کے جانکاری میں رہو، مس مت کرنا۔ ابھی سبسکرائب کرو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو تاکہ کوئی بھی خبر چھوٹے، کیونکہ صداقت اخبار میں ہم صرف خبریں نہیں، ہم آپ کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ صداقت اخبار لوگوں کو جوڑتے ہوئے، کہانیاں بانٹتے ہوئے، چینل پہ ملتے ہیں۔